अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना नदीम साबिर, सीनियर एडवोकेट। आज ज़कात के हवाले से बहुत अहमियत हासिल है। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जो ज़कात की अदायगी है उसके लिए शर्त यह है कि माल जो है वो 1 साल तक जमा रहे। मगर हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि वो पूरे साल में कहीं ज़कात नहीं देते, तो वो रमज़ान के महीने में ज़कात की अदायगी का फ़रीदा अंजाम देते हैं। तो इस हवाले से ये बड़ा अहम मौजू है कि ज़कात का निसाब क्या है, ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए, ज़कात अदा करने का बेहतरीन तरीक़ा कौन सा है। तो इस पे गुफ्तगू के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है एक बेहतरीन मुसन्निफ़, दानिश्वर। आपने बहुत सी कुतब लिखी हैं, आपका अंदाज़े बयां बहुत मुदल्लल और बेहतरीन शवाहद के साथ होता है। मेरी खुश नसीबी है कि आज मैं उनसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। तो हमारे स्टूडियो में मैं खुश आमदीद कहता हूँ मोहम्मद याकूब चौधरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि ज़कात के मानी क्या हैं और ज़कात क्यों वाजिब या फ़र्ज़ की गई इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम राना साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका अता फरमाया है। ज़कात इस्लाम में रुकन इस्लाम है। ज़कात की अदायगी को रुकन इस्लाम करार दिया है शरीयत ने, अल्लाह और उसके रसूल ने। लफ्ज़ ज़कात के अंदर 2 मफ़हूम हैं बैक वक्त जी। एक मफ़हूम इसका बढ़ोतरी का होता है, नमू का होता है जी, अज़ाफ़े का होता है, इर्तिक़ा का होता है। ठीक है। और उसकी 2 हसीयतें होती हैं। एक है कि अगर मादी चीज़ है तो उसके जिस्म में, उसकी सूरत में, हैअत में इजाफा होना और उसके अंदर तरक्की का होना, बढ़ना, मुसलसल बढ़ना, जिस तरह पौधे बढ़ते हैं या इंसान बढ़ते हैं या दूसरी चीज़ें बढ़ती हैं। और एक इसका मफ़हूम अखलाकी है। ठीक है। उसमें ये है बाज़ औक़ात जिसके लिए मैंने अखलाकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जी। आम तौर पर लोग इसके लिए रूहानियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। मैं अखलाकियात का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि अखलाकी तौर पर वो माल जिसको अदा करके आदमी ये समझता है कि अल्लाह के यहाँ अल्लाह ताला की बरक़ात मेरे माल में आएंगी, मेरे माल के अंदर अल्लाह ताला बढ़ोतरी पैदा करेगा, उसमें हलाल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाएगा और उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ आफ़तों से, अफ़ताद से महफूज रखेगा। यानी जब वो अपने माल में से ज़कात अदा कर देगा तो उसे अल्लाह की तरफ से बरकत भी मिल जाएगी, ज़रूर मिलेगी, उसको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और उसको उसकी नमू भी मिल जाएगी। बिल्कुल। नमू का दूसरा मफ़हूम अखलाकी है ही है कि वो इस नियत से देता है कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो और मेरे माल में बरकत पैदा हो। बरकत का मफ़हूम ये होता है कि ऐसे असबाब अल्लाह पैदा कर दे जिससे मेरे माल में इजाफा हो जाए, हलाल तरीके से इजाफा हो जाए। ये तो इसका बुनियादी मफ़हूम है। इसको फ़र्ज़ इसलिए किया गया है कि मुआशरे के अंदर इस्लाम ने 2 हैसियतों से इसको नाफिज किया हुआ है। एक है फ़र्ज़ के तौर पर, ठीक है, कि हर वो शख्स जो साहिब माल है और जिस नोयत का उसके पास माल है उसी नोयत की उस पर ज़कात आएगी। अगर उसने माल मवेशी रखे हुए हैं तो उस पर उनका एक निसाब है, मुख्तलिफ जानवरों का एक निसाब है, तो उसके मुताबिक ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। और अगर वो तिजारत करता है तो तिजारत के हवाले से सालाना, यानी निसाब जो है वो फ्लैट रेट पे नहीं है। नहीं, फ्लैट रेट पर नहीं, फ्लैट रेट पे नहीं है। वो जिसका जैसा कारोबार है वैसी ही उसको, और वैसी ही ज़कात की जो शरह मुकर्रर की है वो भी वैसी ही, यानी हर जगह 2.5% नहीं है। नहीं, हर जगह 2.5% नहीं है। उसकी शरह मुकर्रर की गई है। मसलन मादनियात पर जो ज़कात आएगी उसकी नोयत और है, माल मवेशी पर जो आएगी उसकी नोयत और है, फिर आम भेड़ बकरियों पर आएगी तो उसकी नोयत और है, ऊँटों पर आएगी तो उसकी नोयत और है, घोड़ों पर आएगी तो अगर घोड़े जंग के लिए रखे गए हैं तो फिर उन पर ज़कात नहीं आएगी, वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस तरह
فصلات پر زکوٰۃ آئے گی جس کو عشر کہتے ہیں، تو وہاں اس کا نصاب بھی مختلف ہے. ٹھیک ہے، یعنی برانی زمین کا اور ہے، برانی کا اور ہے، آب پاشی کا اور ہے، اور جو نصاب ہے دیگر چیزوں کے نسبت اور ہے. اور اسی طرح جو چیزیں دوسری ہیں مثلا مادہ کے رکھنے والی سونا ہے، چاندی ہے، ان کے لیے یہ ہمارے ہاں عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ اگر جیسا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو لوگ دیتے بھی ہیں، اور دیتے بھی اس طرح ہیں کہ وہ اس سونے یا چاندی کی قیمت لگاتے ہیں، مارکیٹ قیمت لگا کر اس کے پیسے ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں اختلاف ہے. علماء کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نقود میں نہیں ہوتی، یعنی اس نوٹ میں نہیں ہوتی، نوٹ میں نہیں ہے، وہ جنس میں ہوگی. اس کی ایک وجہ ہے اور بڑی بنیادی وجہ ہے، بڑی اہم وجہ ہے. وہ یہ کہ اگر آپ 7.5 تولے جو عام طور پہ گھروں میں رکھے ہیں لوگوں نے، عام طور پر جو ہر گھر میں یا ہر صاحب حیثیت آدمی کے پاس ہوتی ہے، زیورات وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، بچیاں استعمال کرتی ہیں، عورتیں استعمال کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ بھئی وہ اس کی پیسے دے دیتے ہیں. تو اب اگر غور کریں گے تو زکوٰۃ فرض کرنے کا یہ مطلب اللہ اور اس کے رسول کا یعنی شارع کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے پر ایک اضافی بوجھ ڈال دے، یا اس کے مال کو نقصان دے، یا اس کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے. اللہ تعالیٰ نے شارع نے اس سے جس طرح زکوٰۃ دینے والے کا بھلا سوچا ہے، دینے والے کا بھی سوچا ہے. اگر نقود میں آپ زکوٰۃ دیں گے تو وہ نصاب آپ کا کھڑے کا کھڑا رہے گا. ٹھیک ہے، مطلب یعنی آپ نے اس سال اس کی زکوٰۃ دے دی نا روپوں میں، تو آئندہ سال جب آپ آئے گا، 1 سال گزرے گا اس پر، تو وہ نصاب تو پورا ہے نا. پھر اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ آپ چند ہی سالوں میں اس کی پوری قیمت ادا کر کے یہ نقصان اٹھائیں گے. شریعت اس کو جائز نہیں رکھتی. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اس جنس میں، اس میں سے زکوٰۃ دی جائے. اس میں سے اس کا فائدہ یہ ہے دینے والے کو کہ جب وہ اس کے اندر سے، اس کے سونے کے اندر سے، اس کی جنس سے دے گا زکوٰۃ یا چاندی کی، تو اس کا نصاب کم ہو جائے گا. مطلب اس کے پاس 7.5 تولے سونا تھا، اس نے 2.5% اس کی زکوٰۃ سونے میں سے ادا کر دی، تو بہت ظاہر ہے اب وہ نصاب سے کم ہو گیا، نصاب سے کم ہو گیا، اور وہ اگلے سال زکوٰۃ سے بچ گیا، جتنا بھی آئندہ ہمیشہ کے لیے بچ گیا. جب تک وہ مقدار اس کے پاس ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہی. جی بالکل. یعنی ایک بار وہ ادا کرے گا اور آئندہ ساری عمر کے لیے بچ جائے گا، جب تک کہ اس کے پاس وہ سونا بڑھے گا نہیں. جی بڑھے گا. اچھا، سونا بڑھنے کا طریقہ جو مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرا، اب اس کا دوسرا پوائنٹ ہم لیتے ہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو زیورات استعمال کے لیے بنائے گئے تھے، بیویاں استعمال کرتی ہیں، عورتیں استعمال کرتی ہیں، شادی بیاہ پر استعمال کرتی ہیں، ویسے استعمال کرتے ہیں لوگ. تو جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، استعمال میں ہوتی ہیں، جس طرح زیورات ہیں، سونے کے ہوں، چاندی کے ہوں، یا کوئی اور، چاہے جس طرح زیورات ہیں یا کپڑے ہیں، بڑے بڑے قیمتی کپڑے، سوٹ، بڑے بڑے سوٹ، قیمتی سوٹ، یا جس مکان کو ہم جس میں رہ رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، خواہ وہ کروڑوں روپے کا ہے، تو جو استعمال کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی وہ میری گاڑی ہے، میرا گھوڑا ہے، میرا مکان ہے، وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں. اچھا، تو یہ ایک دوسرا نقطہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک دوسرا قول ہے علماء کا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال بھائی. اب اگر کوئی شخص سونا چاندی اس لیے لے کے رکھتا ہے کہ وہ وقت آنے پر اسے فروخت کر کے پیسہ کمائے گا، تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی. یعنی جب زکوٰۃ اس تجارتی مال پر آئے گی، اس پیسے پر آئے گی. جی میں سمجھ گیا. استعمال پہ نہیں ہے، تجارت پہ ہے. تجارت پہ، مال تجارت. جب اسے فروخت کرنے کی اس نے رکھا ہے پیسہ کمانے کے لیے کہ مہنگا ہو جائے گا بیچ لوں گا. جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں، سونا بہت مہنگا ہے. جن لوگوں نے بہت پہلے خریدا وہ کہتے ہیں چلو بہت زیادہ پیسے بن جائیں گے، تو پھر زکوٰۃ آئے گی. ایک دوسرا قول ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے اس سونے کی جو ہم نے گھروں میں رکھا ہے زیورات کی صورت میں، تو اس کے بعد دوبارہ پھر اس پر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اہل علم کے اندر جمہور کا یہ قول ہے. اور اس میں سے بہتر طریقہ جو ہے نا لوگوں نے قرار دیا وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ
उस पर ज़कात दे दी जाए। ठीक है। उसके बाद फिर उसको ज़रूरत नहीं है ज़कात ठीक है। अदा करने की, बशर्ते कि उसने वो सिर्फ इस्तेमाल के लिए रखे हों। ठीक है हाँ, ज़रूरत के लिए कभी बेचने भी पड़ जाए तो कोई और वो बिल्कुल दूसरी नौइयत है उसकी। जी, वो तो एक हादसाती या हादसा तफाकी सूरत हाल हो गई। की सूरत जी, है, जी। उसमें तिजारत का पहलू नहीं आता। जी जी जी, वो तो फिर जाहिर है वो अपनी मजबूरी में बेचेगा, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई चीज़ इस तरह की करनी है तो वो ठीक हो गया, मतलब वो उसका माल तजारत नहीं है, उसको उसने बेच के तो खुद ही इस्तेमाल करना है। जी हाँ, बिल्कुल इस ठीक तरह है ही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर हम इस मौजूदा दौर में 7.5 तोले सोने की कीमत देखें तो वो बहुत ऊपर है, और 52.5 तोले चांदी की कीमत देखें तो वो बहुत नीचे है, तो हम इसको कैसे पैरेलल समझते हैं कि ऐसा तो अब मौजूद नहीं है कि 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी करीब करीब रेट पे हों, इनके दरमियान तो बहुत फ़र्क है। तो अब कैसे हम तयन करें कि इसके पास ये चांदी के हिसाब से साहिब निसाब है या सोने के हिसाब से साहिब निसाब है? नहीं, ये बात ही नहीं है। अच्छा। असल में बात ये है कि जब किसी के पास अगर चांदी है तो सोना है ही हाँ नहीं, जी। तो सोने चांदी का निसाब लगेगा ना। ठीक है। अगर उसके पास सोना है चांदी नहीं है तो यानी सोने का लगेगा, यूं या समझ- दोनों चीजें हैं तो दोनों का अलग अलग निसाब बनाया जाएगा। ठीक है। उसको इन दोनों को आपस में मिक्स करने की तो जरूरत ही नहीं हाँ, है। ये बड़ा अहम मामला नाज़रीन के समझने वाली बात है। नुक्ता ये है कि चांदी या सोना जिस जिन्स को माले तिजारत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या नमू के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ऊपर ज़कात होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि जब ज़कात आ गई तो क्या ज़कात को सिर्फ रमज़ान मुबारक में ही अदा किया जाएगा? नहीं, ये बात ही नहीं सिरे से, ये तो लोगों ने अपने ख्याल से ही ऐसा किया है। लोगों ने ये जो लोग, असल में बात ये है कि ज़कात का जो निज़ाम है वो चूँकि कायम नहीं है। ठीक है। सरकारी तौर पर जो इसका महकमा होना चाहिए ना, जो डिपार्टमेंट बननी चाहिए जी, जी। थी, वो ख़त्म हो गई। गवर्नमेंट तो ऐसा कर नहीं रही। जी जी। किसी ज़माने में जब इस्लाम गालिब था, बसीते दीन इस्लाम गालिब था, बसीते निज़ाम गालिब था, उस वक्त तो ज़कात बाकायदा गवर्नमेंट वसूल करती थी, हुकूमत वसूल करती थी, बाकायदा उसके महकमे होते थे जो उसको वसूल करते थे। और कुरान मजीद में जो बात कही गई है, ज़कात के 8 जो मद्दात उसकी मुकर्रर की गई हैं, जिसमें क़राबतदार हैं, यतीम हैं, मस्कीन हैं, आमलीन हैं, गारमीन हैं, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब हैं, और इसी तरह ग़ुलामों को आज़ाद करने में फिर रिकाब का लफ्ज़ आया है, और फिर फी सबिलिल्लाह है। ये जो 8 मद्दात हैं, उस ज़माने में ज़कात को वसूल करना, जमा करके बैतुल माल में लाना, और फिर जहाँ ज़रूरत है, अगर किसी बात में ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा खर्च हो जाती है, नहीं तो जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ नहीं। जिस तरह अब मुअल्लफ़तुल क़ुलूब की बात तकरीबन साख़त हो चुकी है। ठीक है। अब वो सूरत हाल नहीं है। जी जी। और इसी तरह जो है अब गुलामों को जो है वो 8 नहीं रहे, वो 7 रह गए या 6 रह गए, कम रह गए। घर में जो रह गए, फिर रकाब भी रह गया, जो गुलामों को आज़ाद करने की बात थी वो भी रह गई। अब उसकी दूसरी सूरत अख्तियार की जाएगी। उसके लिए कानून भी बनाया जा सकता है, अहले इल्म से रहनुमाई ली जा सकती। तो असल तो चीज़ ये थी, उसका तरीका ये नहीं है कि फ़लाँ महीने में जब भी किसी के पास माल आया और उस आने के वक्त वो फाजिल माल है और उस पर साल गुजरा, मिसाल के तौर पर अप्रैल के अंदर आपके पास माल आया, जी जी जी, तो अप्रैल आएगा तो फिर उस पर साल पूरा होगा ना। हाँ जी, हाँ तो जी, फिर उसकी ज़कात अदा की जाएगी। हाँ जी, लेकिन जब से लोगों ने ये सिलसिला प्राइवेट तौर पर शुरू किया, जी, जी, तो जी, इसके कई फ़ायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। जी, जी, फ़ायदा तो ये है कि अगर वो खुदा तरस आदमी है तो वो अपने मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों अज़ीज़ों में जहाँ देखता है कि हाजतमंद लोग हैं उनकी मदद करता है, या जहाँ वो समझता है कि यहाँ इसका पैसा ज़कात का खर्च होना चाहिए वहाँ खर्च करता है। और नुकसान इसका ये है कि उस पर पाबंदी नहीं है कोई, यानी को पूछने उसका वाले हिसाब नहीं किताब है। नहीं जी है। जी 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 जी। यानी वो अपने खुद तशख़ीसी निज़ाम के तहत ये कर रहा है। यानी अगर जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुनकरीन ज़कात के खिलाफ बाकायदा जहाद किया, आज अगर किसी बंदे पे ज़कात वाजिब है, फ़र्ज़ है, और वो फ़र्ज़ अदा नहीं करता तो उसको पूछने वाला ही कोई नहीं। पूछने वाला नहीं। आप इज्तिमाई तौर पर ये कह रहे हैं कि ज़कात की कलेक्शन जो है वो स्टेट को करनी चाहिए, रियासत को करनी चाहिए, और उसी को रियासत ही तकसीम करे। मगर अगर हम पाकिस्तान की तारीख को थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं तो हमारे एक गिरोह ने इस बात पे बड़ा एहतजाज किया और फिर उसे ये प्रिविलेज दे दिया गया कि अगर आप अंडरटेकिंग दे दें कि आपका फ़लाँ फ़िका से निस्बत है
تو آپ کی زکوٰۃ بینک نہیں کاٹے گا، وہ آپ اپنے ذاتی طور پر دیجئے۔ اور پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اس اجتماعی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جوک در جوک اس فقہ کے جعلی ایفیڈیوٹ بھی جمع کرا کے تو کہہ دیا کہ میں فلاں فقہ ہوں تو میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، تو یہ تو پھر وہ منکرین ہے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق فرقوں سے نہیں ہے، جی 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 جی، مسالک سے نہیں ہے، سرے سے مسالک سے نہیں ہے، یہ فردیت ہے۔ مسالک کا کوئی لینا دینا ہی نہیں یہاں۔ جی جی اسلام کو اگر کوئی شخص مانتا ہے، جی جی فالو کر رہا ہے، ہاں جی۔ مانتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے جی۔ اور دین اسلام کو وہ تسلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر زکوٰۃ لگے گی، مسئلہ کہ اس میں نہیں آئے گا، نہ ہی آنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ہماری وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہی زمانہ ہو، وہ خلافت کا زمانہ ابو بکر کا، تو وہاں یہ نہ دیکھا جاتا جی جی، کہ یہ کس مسلک کی بات ہو رہی ہے، مسلک تب تو بلکہ مسلک تھے ہی نہیں، نہیں، تو پھر آج بھی مسلک نہیں ہے۔ جی 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 زکوٰۃ از روئے اسلام نافذ ہوئی ہے، از روئے مسلک نافذ نہیں ہوئی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، مسلک کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ہے کہ فلاں مسلک کا ہے کہ زکوٰۃ دے، فلاں مسلک کا نہ دے۔ جی جی یہ جی۔ صرف ہر وہ شخص پابند ہے جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ آخر صلاۃ واتو زکوٰۃ ورقوم الراکعین۔ ہاں، وہ جو مسلمان مانتا ہے وہ اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ جی جی جی، یہ پہلی بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کو الٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں اس کے کچھ فائدے ہو سکتے تھے، اس کے نقصانات بہت ہوئے ہیں۔ جی جی، ایک تو اس کا خود تشخیصی نظام ہے، پتہ نہیں دینے والا کچھ پورا دیتا ہے نہیں دیتا، جی اور جی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نہیں دیتے۔ جی 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 جی، سرے سے آپ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ خصوصی طور پر جو نمایاں چیزیں ہیں، ایک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، جی جی کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے کے اہل ہیں، صاحب نصاب ہیں، جی جی، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جی جی، دوسرے کتنے زمیندار ہیں، کسان ہیں جو عشر کے اندر نصاب کو پہنچ رہے ہیں، جی جی ان پر عشر واجب ہو جاتا ہے لیکن وہ نہیں ادا کرتے۔ جی یہ خود تشخیصی نظام کی خرابی ہے۔ جی، یہاں اصل میں ایک اور تشریح آپ سے چاہتا ہوں، چونکہ ہمارا یہ چینل جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر دیکھا جاتا ہے، اسے بہت سی دنیا، بہت سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو اس حساب سے ذرا تھوڑی سی تشریح فرما دیجیے۔ ابھی تک جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہماری سونے کی تجارت کے حوالے سے یا تجارتی مال کے حوالے سے 2.5% کی آ گئی۔ عشر کیا ہے؟ اور فرض کرے عشر کے اندر جو زمینوں کے نصاب اس کی کیٹیگری کیا ہے، یا اگر کوئی آدمی جانور پالتا ہے تو اس کی کیٹیگری کیا ہے، اس کو بھی اگر تھوڑا سا مختصر بیان فرما دیں تو لوگوں کے عشر لیے کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ ایک تو موٹی بات ہے، موٹی بات یہ ہے کہ اگر بارانی زمین ہے جی اور اس میں جو فصل آئی ہے وہ نصاب کو اگر پہنچتی ہے تو اس کا 1/10 لیا جائے گا ٹھیک ہے، عشر کا، یعنی جہاں پر پانی قدرتی طور پر آتا ہے بارشی وہ کے ذریعے بارانی بارانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں آبپاشی ہو رہی ہے جی جی، وہ آبپاشی نہر کے ذریعے ہو رہی ہے یا کنویں کے ذریعے ہو رہی ہے یا ٹیوب ویل کے ذریعے ہو رہی جس ہے، طرح بھی ہو رہی ہے، جی جی جی، جو آبپاشی والی زمین ہے اس کا 1/20 آئے گا، 20واں حصہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو چیزیں ہیں، اب دیکھنا ہے کہ یہ نصاب کو پہنچتی ہیں، کہ جہاں وہ نصاب کو پہنچ جائے ٹھیک ہے، وہاں اس کا عشر کو وصول کیا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز نئے دور نے داخل کر دی ہے، جی جی وہ ہیں اخراجات۔ اس پر بہت سے اخراجات اٹھ رہے ہیں اس وقت۔ جی جی آپ جانتے ہیں کہ اگر ٹریکٹر چلائیں گے تو بہت زیادہ ڈیزل کا خرچہ آئے گا، جی جی ٹیوب ویل چلائیں گے تو اس پر بجلی کا اور یا ڈیزل کا خرچہ آئے گا، اور اسی طرح کھاد اور بیج اس کے اخراجات آئیں گے، یا کرائے پر لی ہوئی زمین، جی جی جی، ٹھیکے پر زمین لی ہے آپ نے، اس پر اخراجات آئے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے اخراجات ہیں۔ اس میں اصل بات یہ ہے کہ اخراجات کو منہا کر کے اگر نصاب کو پہنچتی ہے فصل ٹھیک ہے، تو پھر اس کا عشر ادا کیا جائے گا۔ یہ اخراجات کو منہا کرنا ہر کاروبار میں ہے یا صرف عشر کے نہیں، وہ اس زمین میں ہے، زمین میں ہے؟ ٹھیک ہے، زمین میں ہے۔ یعنی کلٹیویشن اس میں اس کی جس وجہ طرح یہ کی ہے، وہ ہر فرٹیلائزر ہے یا ہر جو- کاروبار میں تو پہلے یہ ہے جی جی، کہ وہ فاضل مثال کے طور پہ ایک آدمی دکانداری کر رہا ہے، تو جو اس کا پیسہ بچ رہا ہے، جو فاضل آمدنی اس کی بنی ہے، ٹھیک ہے، جو ٹوٹل اس نے حساب کیا ہے، تو اس نے سارے اخراجات نکال کر آمدن کا حساب میں یہاں پہ عوام کی فلاح کے لیے یا ان کی تسلی کے لیے یا ان کے آسان فہم کرنے کے لیے یہ سوال یہ پوچھ رہا ہوں نا، ایک ہوتا ہے گراس پروفٹ، ایک ہوتا ہے نیٹ پروفٹ۔ تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب نیٹ پروفٹ آ جائے گا
اس کے اوپر نصاب مقرر ہوگا اگر کاروبار ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے، اور اگر عشر کی بات ہو رہی ہے تو وہ اخراجات نکال کے جو پروفٹ اس میں بچے گا اس کے اوپر پھر جا کے اصل میں وہ فاضل کا لفظ جو ہے نا، نیٹ کا لفظ آتا ہی اس کے اوپر بیٹھے ہے، ٹھیک ہے، دوسرا تو ہے ہی نہیں نا، گراس ہے ہی گراج تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس پر جو اخراجات اٹھے ہیں وہ نکال کر جو فاضل فصل آتی ہے یا فاضل رقم بچتی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، یعنی عشر آئے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی جو ہے نا تاریخ مقرر نہیں ہو سکتی، فصل جو ہے نا وہ اپنے اپنے موسم میں آتی ہے، ہاں جی، اپنے فصل حریف ہے، فصل ربیع ہے، خریف ہے، جی جی، اور اس سے علاوہ بھی جی، سال میں نئے جدید دور میں تو کوئی 3 4 فصلیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات ہے، ایک بات اور ہے اس یہاں سلسلے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ ایک فصل 6 ماہ میں تیار ہوئی، ایک فصل 3 ماہ میں تیار ہوئی، اب میں نے سال میں 3 فصلیں لے لیں، اس صاحب نے سال میں 4 فصلیں لے لیں، تو وہ جو فصل میں نے لے لی وہ تو مال میرے پاس سال پورا بچے نہیں، وہ تو 3 مہینے میں کیلکولیٹ ہو کے چلا گیا، تو اس کو میں یہ کیسے اس میں سال کا سوال ہی نہیں ہے نا، اس میں فصل کا سوال، سوال صرف سال کا نہیں ہے، اس میں تو سوال ہے فصل کی آمدن کا، ٹھیک ہے، وہ 3 مہینے میں آئی، 4 مہینے میں آئی، 6 مہینے میں، یہ بحث نہیں ہے، اوکے، وہ تو فصل پر آئے گی، فصل جی پر، جی جی، بہت خوب آپ اس نے لیے فرمایا، بہترین رہے گا فصل پر آئے گی۔ ایک اور بات، جی جی، آج جو دور ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سبزیات بہت زیادہ آ رہی ہیں اور بے موسمی آ رہی ہیں، جی 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 جی، اب پہلے والا زمانہ نہیں ہے، جی جی، آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سبزیاں اور غیر موسم میں سارا بھی سال جی چلتی جی رہتی ہیں۔ جی جی، پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جب ان کو محفوظ رکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی کولڈ اسٹوریج نہیں تھی، کولڈ اسٹوریج نہیں تھے، تو اس وقت یہ تھا کہ سبزی ایسی چیز ہے تو وہ گندم کی مانند نہیں ہے، وہ سبزی 4 دن رکھیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی، پیرشیبل ہے، فاسٹ پیرشیبل ہے، وہ جلدی سے، اس کو فروٹ کا بھی یہی حال ہے، جی جی جی، جو باغوں میں فروٹ آتا ہے، باغوں پر جو اچر لگے گا اس پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں وہ بھی محفوظ نہیں رہتا، تو اس لیے پہلے زمانے میں تو یہ فتاویٰ موجود ہیں فقہ کی کتابوں میں کہ ان چیزوں پر، چارے پر، ٹھیک ہے، جانوروں کے چارے پر ٹھیک ہے، اور سبزیات پر ٹھیک ہے، زکوٰۃ یعنی عشر نہیں تھا، یعنی سبزی، پھل اور چارہ، ہاں جی، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر عشر نہیں لگتا تھا یعنی پچھلے وقتوں یہ میں، اسٹور نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، خراب ہوتی تھی، اس لیے ان پر عشر نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب زمانہ جب بدلا ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اسٹور ہونے لگی، ٹھیک ہے، محفوظ ہونے لگی، ٹھیک ہے، اور اس کی بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، ٹھیک تو ہے، اس حوالے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اب اس پر عشر لگے گا، یعنی جیسے شکل بدل گئی تو حکم بدل گیا، یہ اصول ہے شریعت میں جی جی، کہ جب کسی چیز کی شکل بدلتی ہے جی جی، اس کا حکم بدل جاتا ہے، یہ ہے بات جی، ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہ دونوں چیزیں سمجھا دیں۔ اب اگلا سوال آتا ہے کہ ان لوگوں پہ جو جانور پالتے ہیں، وہ اگر قربانی کے جانور پال رہے ہیں یا ویسے سارا سال وہ جانور پالتے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، ان کا زکوٰۃ کا کیا نظام ہے؟ اس سلسلے میں ایک بات بہت بنیادی ہے، جو جانور پالے جاتے ہیں نا، جی جی، جنہیں باندھ کر چارہ ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے، اور ان کو خوراک دی جاتی ہے، پرورش کی جاتی ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جیسے آبپاشی کا ایک نظام ہے کہ آبپاشی کی وجہ سے 20% ہے، 20واں حصہ ہے، ہاں جی، تو یہاں بھی اگر جانور کو پالنے میں اس کو چارہ ڈالنا پڑ رہا ہے تو پھر وہ جتنے بھی گروتھ میں چلا جائے، جتنے بھی نمو میں چلا جائے، کسی بھی لیول پہ چلا جائے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جب جانور پالے جاتے ہیں نا جی صحراؤں میں، جی جی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا یہاں بہت ساری گائیں پھرتی ہیں، جی اونٹ جی جی پھرتے جی، ہیں، یہ دیگر بہت سارے جانور، تو ان پر زکوٰۃ ہے، یعنی وہی جیسے بارانی زمین والا معاملہ ہے کہ جو بالکل بائی وہی دی معاملہ ہے۔ نیچر ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے اندر چونکہ اس کی کاسٹ نہیں آ رہی ہاں تو جی، وہ زکوٰۃ دے گا، یہاں جانوروں پہ بھی یہی معاملہ ہے۔ یہی معاملہ جانوروں کی زکوٰۃ آئے گی، اور اس میں بھی جانوروں سے جانور لیا جائے گا، قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 40 بکریاں ہیں تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس میں سے ایک بکری درمیانے درجے کی، ٹھیک ہے، یعنی بہت اعلیٰ بھی نہیں اور بہت کمزور بھی نہیں، جی ہاں، اسی طرح اونٹ آئیں گے تو 5 اونٹ آئیں گے تو ایک بکری ان پر زکوٰۃ آ جائے گی، ٹھیک اس طرح دیگر جانوروں نہیں، کے اونٹ ہوں گے تو بکری زکوٰۃ میں نہ، نہیں، جنس اس کے اونٹ کے بدلے اونٹ نہیں، وہ نصاب کو نہیں ہمیں پہنچا، اچھا، تو اس لیے یہ جانوروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ بھی اس طرح کا ہے کہ اگر انہیں حویلیوں میں باندھ کر چارہ ڈال کر پالا پوسا جائے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر انہیں چرایا جائے جس طرح ریور چلتے ہیں نا صحراؤں میں جی جی، تو ان پر زکوٰۃ ہے،
لیکن ان کی زکوٰۃ جانور کی شکل میں ہی ادا ہوگی۔ اچھا، یہاں میں آپ سے دو اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، ہماری ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، میں نے ان کا ایک پروگرام سنا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جنس کی زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی روپے پیسے کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں ادا کی جائے گی، وہ تردید کرتے ہیں جنس کی زکوٰۃ پہ۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے اس کو مالک قرار دینا ضروری ہے، یہ جو ہم خیراتی اداروں کو، ہاسپٹلس کو یا ان چیزوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ان کو نہیں لگتی، ان کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ زکوٰۃ دے جو مستحقین ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں، آپ کسی کو بھی زکوٰۃ دیں تو وہ زکوٰۃ لگتی ہے، بے شک آپ کسی خیراتی ادارے کو دے دیں، کسی چیریٹی کو دے دیں، کسی ویلفیئر کو دے دیں۔ ان دونوں سوالوں کا آپ سے جواب، آپ کی رائے کیا ہے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں اداروں کی بات زکوٰۃ دینے کی مخالفت کی ہو، یہ مجھے یاد نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے یہ بات ہوئی ہو، ممکن ہے۔ لیکن جہاں تک زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق ہے، سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جو مدات بیان کی گئی ہیں اس میں کہاں کوئی ادارہ لکھا ہوا ہے؟ یعنی وہ جو آٹھ جو مدات بیان کی گئی ہیں، جہاں یتیم، مسکین، مسافر اور غارمین اور عاملین اور پھر رقاب اور فی سبیل اللہ، ان میں سے ادارہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں لکھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ہماری اپنی چوائس ہے نا، بنا لی ہم نے بہت بات، ہاں جی، بہت بات۔ اور یہ جو نقود کی آپ بات کر رہے ہیں، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید آپ کو معلوم ہو کہ بھئی یہ جو کرنسی ہے یہ تو 84 ہجری میں جا کر کے بنی ہے، اس سے پہلے کرنسی میں کوئی ایک ثبوت ہی نہیں ہے کہ کبھی کسی نے زکوٰۃ لی ہو یا دی ہو۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ تو جنس ہی میں ہوتی تھی، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جنس میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب جنس میں آپ زکوٰۃ ادا نہیں نہ کریں گے تو وہ نصاب کھڑے کا کھڑا رہے گا۔ جی بالکل، وہ دینے والے کو نقصان ہوگا بھائی، جی، اور اللہ کی شریعت کسی کا نقصان نہیں کرتی، جی ٹھیک ہے، دینے والے کو نقصان ہوگا۔ زکوٰۃ اگر جنس سے دے دیں گے تو وہ نصاب کم ہو جائے گا اور اسے کبھی زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کی بات سے ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم خیراتی اداروں کو یا ہاسپٹلس کو یا اس طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ زکوٰۃ کا فرض تو ادا نہ ہوا۔ اس میں یہ ہمارے ہاں ایک رواج یا ضرورت بن گئی ہے، اس کے طریقے سے لوگ یہ کر رہے ہیں نا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں کے لیے لوگ کھالے جمع کر رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، وہ بڑے بڑے ادارے ہیں، مختلف کالج ہیں، اسکول ہیں، مدارس ہیں، اور بھی خیراتی ادارے ہیں، کچھ رفاع عامہ کے ادارے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے۔ اس میں بہت ساری سہولت ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں پیدا ہو گئی ہیں؟ اس لیے کہ یہ سارا سلسلہ پرائیویٹ تھا۔ اگر یہ گورنمنٹ کے انڈر آ جائے تو یہ زکوٰۃ کیسے لیں گے؟ سمجھائیے مجھے۔ ٹھیک ہے، اگر محکمہ قائم ہوتا، جس طرح پیچھے خلافت کا زمانہ تھا، ادارے کہاں تھے وہاں؟ کس کو ملتے تھے؟ کون ریاست کے پاس تھے؟ جس طرح آج بھی یہ جو ہم پرائیویٹ مسجدیں بنا رہے ہیں نا، تو حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ یعنی اداروں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں، اس طرح ہونی نہیں چاہیے، نہیں دینی چاہیے۔ اصل میں زکوٰۃ ان لوگوں کا حق ہے جن کا ان مدات میں ذکر ہے۔ جی ٹھیک ہے، ان کی طرف آئیے، ان کی طرف آئیے، ٹھیک ہے، ان کی طرف آئیے گا کہ وہ مدات کیا ہمیں بتا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اب چونکہ سسٹم بدل چکا ہے اور سارا سسٹم پرائیویٹ چل رہا ہے اور پرائیویٹ سب کوئی لین دین ہو گیا ہے، تو اس لیے اب اس کے بنیادی اصولوں کو شاید جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ جوائد یعقوب صاحب، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی اہم اور برننگ کوشچن ہے۔ لوگ زکوٰۃ کے نام پہ بہت کچھ کر رہے ہیں، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ یہ بڑی واضح بات کی گئی کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، یہ سب سے اہم سوال تھا، اور ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے، بڑے جامع انداز کے ساتھ، بڑی سہل زبان میں اتنے اہم مسئلے کو آپ نے سلجھایا۔ ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ رانا ندیم صاحب، سینئر ایڈوکیٹ، آپ کے کمنٹس کا منتظر ہوں۔ کمنٹس باکس میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔